अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं उन अहबाब का शुक्रगुज़ार हूं कि जिन्होंने जो है वैक्सीन लगने के बाद मेरी तबीयत की ख़राबी पर जो है मुझे टेलीफ़ोन करके और ईमेल मैसेज करके मेरी खैरियत दरियाफ़्त की। अब चलते हैं बाज़ाब्ता प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, जिस तरीके से मछली जो है बग़ैर पानी के जो है तड़प तो सकती है लेकिन ज़िंदा नहीं रह सकती, बिल्कुल इसी तरीके से बास पुलिस अफसरान जो है बास पोस्टों के लिए इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनकी हालत भी बिन पानी वाले मछली की तरह से हो जाती है। यानी वो उन पोस्टों के बग़ैर उनका रहना जो है एक तरीके से नामुमकिन हो जाता है। यानी वो एक तरीके की कमाऊ पूत पोस्टें होती हैं या वहाँ पर बड़ा इजी किस्म की जो है मनी की आमद रफ्त रहती है, इस वजह से जो है उस पोस्टिंग के लिए वो मरे जाते हैं। इस तरीके से पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए और ख़ुद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है AIG MT की पोस्ट भी जो है वो इसी तरीके की एक कमाऊ पूत पोस्ट है, जहाँ से पिछले दिनों जो है खावर अकबर शेख का 4 साल तक मुसलसल इस पोस्टिंग पर रहने के बाद जो है IG सिंध ने ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन अब ये मालूम हुआ कि उन्हें दोबारा जो है इसी अहम तरीन पोस्ट पर उनकी पोस्टिंग एज AIG MT के कर दी गई है, खावर अकबर शेख। अब MT में क्या है कि फ़िटनेस के पैसे हैं, रिपेयरिंग के पैसे हैं और सबसे बढ़कर जो है ऑक्शन। इस सिलसिले में पुलिस के ज़राए का कहना है कि ऑक्शन जो है ये यानी कि इसमें इतनी पैदा होती है कि कोको में इजाफा हो जाता है। यानी कि बहुत सारे कोके जो है वो एक ऑक्शन के नतीजे में जो है पुलिस अफसरों की जेब में चले जाते हैं। और मज़कूरा AIG जो है वो कहा जाता है कि पिछले जो पीरियड में जो है ये 3 से 4 ऑक्शन कर चुके हैं। यही वजह है कि जब इनका ट्रांसफ़र हुआ तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने चार्ज छोड़ा और अब जब उन्होंने बड़े असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए जो है दोबारा से जो है उनकी पोस्टिंग एज AIG MT के कर दी गई। इस पोस्टिंग में जो है ख़ुद IG सिंध के जो PSO है अदनान रफ़ीक सिद्दीकी का बड़ा अहम किरदार बताया जाता है। नाज़रीन, इसी तरीके से जो है एक और उसूल परस्त ईमानदार SSP, मेरा इशारा फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की जानिब है। यानी कि वो भी SP लड़काना जो थे मसूद बंगश, उस तरीके से SP खैरपुर जो थे सऊद मकसी की तरह से जो है उसूलों पर लड़ते हुए जो है वो अपनी पोस्टों से हाथ धो बैठे थे। फैसल अब्दुल्ला चाचड़ भी SSP कुरंगी थे, जहाँ पर बहुत सारी जो पीपल्स पार्टी के ग्रुप उनसे कुछ अपने मफादात का काम लेना चाह रहे थे, जो कि उसूली तौर पर सही नहीं था। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो जिसके बाद फिर उन्हें वहाँ से खुड्डे लाइन लगा दिया गया। और अब भी जो उनकी पोस्टिंग हुई है वो एक तरीके से पार्किंग पोस्टिंग पुलिस की ज़बान में उसे कहा जाता है। उन्हें जो है फ्रांसिक का जो है वो SSP लगा दिया गया। हालांकि उनके भाई जो है उस्मान चाचड़ जो है सिंध हुकूमत के होम सेक्रेटरी बताए जाते हैं। इतने असर रसूख होने के बावजूद जो है फैसल अब्दुल्ला चाचड़ को डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग नहीं दी गई, बल्कि उन्हें जो है एक बिल्कुल फजूल सी जो पोस्टिंग है फ्रांसिक की, उस पोस्टिंग से उन्हें नवाजा गया है। कहा तो ये जा रहा था कि उन्हें जो है डिस्ट्रिक्ट यानी मलीर या फिर डिस्ट्रिक्ट साउथ या फिर वेस्ट या फिर ईस्ट में से किसी जगह लगाया जा रहा, लेकिन बिल आखिर जो है उन जगहों के बजाय जो है उन्हें सबसे ज़्यादा फजूल किस्म की जो पोस्टें यानी कि फ्रांसिक का SSP लगा दिया गया है। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। कहते हैं कि एक मच्छर जो है वो इंसान को जो है ये बना देता है। अब पोस्टिंग तो 2-3 हुई हैं SHOs की, लेकिन एक SHO की पोस्टिंग ऐसी हुई है कि जिसने जो है कराची पुलिस के जो नए चीफ हैं इमरान याकूब मिनहाज जो है उनकी पॉलिसी से जो है एक तरीके से पर्दा उठा दिया कि उनकी पॉलिसी क्या है। यानी कि उनकी पॉलिसी भी कोई नई नहीं है, बिल्कुल यूँ समझो कि नई बोतल में जो है पुरानी शराब है। यानी कि बिल्कुल एक तरीके से जो है वो ख़ुद साबिका जो एडिशनल IG कराची थे ग़ुलाम नबी मेमन की ही पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम तर सूरत-ए-हाल से वाकिफ़ार के एक पुलिस अफसर ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर ये इतला दी है कि जो पोस्टिंग हुई है वो पोस्टिंग है नेक मोहम्मद खोसो की।
یعنی کہ پچھلے دنوں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی سکھن تھانے میں، لیکن اس کے بعد جو ہے اب آج جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں کر دی گئی ہے۔ یعنی یہ ایسے ایسوچوز ہیں کہ جو ہمیشہ سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کرتے رہے ہیں۔ موصوف جو ہے نیک محمد کھوسو، یہ اسی سکھن تھانے سے جو ہے وہ کرپشن کے الزام میں، یعنی کہ پارکو جو پائپ لائن ہے اس سے پٹرول چوری کرنے کے جرم میں جو ہے یہ ایک لمبی چوڑی انکوائری کے بعد جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے تھے۔ یعنی ان کے خلاف جو ہے خود پارکو کمپنی کی جانب سے تحریری شکایت آنے پر جو ہے اس وقت کے ایسٹ کے ڈی آئی جی عامر فاروقی نے کورنگی کے جو ایس ایس پی تھے فیصل عبداللہ چاچڑ سے ان کی انکوائری کرائی۔ اس انکوائری کے بعد جو ہے اس رپورٹ بھجوائی تھی فیصل عبداللہ چاچڑ نے، اس پر جو ہے عامر فاروقی نے انہیں پہلے ریورٹ کر دیا تھا انسپیکٹر سے سب انسپیکٹر بنایا، اس کے بعد جو ہے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو آرامی کون کہہ سکتا ہے۔ اثر و رسوخ انہوں نے استعمال کی اور بعد میں جو ہے ایڈیشنل آئی جی اس وقت کے غلام نبی میمن نے جو ہے وہ ان کو بحال کرانے کے لیے جو ہے وہ ایک انکوائری دے دی اس وقت کے ایس ایس پی ساؤتھ شیراز نذیر کو، اور شیراز نذیر نے جو ہے وہ بعد میں جب انکوائری شروع کی تو ان کے اپنے برادر نسبتی ایس پی سٹی سرفراز نے سفارش کی نیک محمد کھوسو کی کہ بھئی انہیں آپ کسی بھی طریقے سے اس انکوائری میں بے گناہ ثابت کر کے انہیں نکلوا دیں، جس کے بعد جو ہے وہ ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے شیراز نذیر نے اپنے آفس سپرنٹ کو بلا کر انہیں تاکید کی کہ کچھ اس طریقے سے اس انکوائری میں کریں کہ یہ جو نیک محمد کھوسو پر جو الزامات تھے وہ الزامات ثابت نہ ہونے پائے، جس کے بعد وہ انکوائری ہوتی ہے اسی طریقے سے، اور اس کے بعد جو ہے اس انکوائری میں جو ہے دودھ میں مکھی کی طرح سے اس کو نکال دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس میں نہیں ہے، ان پر لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد۔ اس انکوائری رپورٹ پر جو ہے پھر جو ہے غلام نبی میمن جو ہے انہیں بحال کر دیتے ہیں۔ یعنی بحالی کے بعد جو ہے پھر وہ ایک کاروں کی جلوس لے کر جو ہے اپنے گاؤں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پر لگائے جانے والے تمام تر الزامات جو ہے غلط نکلے اور وہ باعزت طور پر بری ہو گئے، انہیں سرخرو کر دیا گیا اور انہیں جو ہے وہ بحال ہو گئے، ان پر لگائے جانے والے الزامات جو ہے سب کے سب غلط تھے۔ اب بات یہیں تک رکی نہیں، اس کے بعد جو ہے انہیں اس وقت بحالی کے بعد تو جو ہے وہ غلام نبی میمن نے جو ہے انہیں اے وی ایل سی میں رکھا، دوسری جگہ پوسٹنگ کرتے ہیں، لیکن گھومتے گھماتے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ پہنچ گئے اور پھر وہ ایس ایچ او انہیں جو ہے سکھن لگا دیا گیا غلام نبی میمن نے جاتے جاتے۔ لیکن اب یہ معلوم ہے کہ آج جو ہے ان کی دوبارہ پوسٹنگ جو ہے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں کر دی گئی، جبکہ اس وقت جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی جو ہے غلام نبی میمن نہیں بلکہ خود عمران یعقوب منہاس ہے۔ اب یہ جو پوسٹنگ ہوئی ہے تو یہ پوسٹنگ جو ہے ایک طریقے سے عمران یعقوب منہاس کی رٹ کو جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ چیلنج کر رہی ہے۔ کیا یعنی کہ نئے جو پولیس چیف ہیں کیا ان کی بھی پالیسی وہی ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے افسروں کو ایس ایچ او شپ دیں گے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے چین آف کمان میں جو ہے یہ پوسٹنگ ہوئی ہے؟ یہ پوسٹنگ جو ہے بہت سارے سوالات اس وقت کھڑے کر رہی ہے نئے پولیس چیف پر کہ ان کا میرٹ کیا ہے، ان کے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کس طریقے کے ریپوٹیشن کے حامل پولیس افسروں کو جو ہے وہ ایس ایچ او لگانا پسند کریں گے۔ یہ پوسٹنگ جو ہے یہ ان تمام معاملات پر جو ہے سوالات کھڑے کر رہی ہے کہ یہ پوسٹنگ آخر عمران یعقوب منہاس کے ہوتے ہوئے کیسے ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو پارکو پائپ لائن کمپنی جو ہے یہاں سے ان کے کیس جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کرتے، حالانکہ تمام تر شواہد ہونے کے باوجود وہ کیسز جو ہے داخل دفتر کر دیا جاتا ہے اور اس میں ملوث جو پولیس افسران ہیں انہیں جو ہے نکال دیا جاتا ہے باعزت طریقے سے۔ اس سے قبل جو ہے ایک پی ایس پی افسر کے خلاف جو ہے بالقاسم تھانے میں جو ہے اسی طریقے سے پائپ لائن سے پٹرول چوری کرنے کی ایف آئی آر تک درج تھی، لیکن وہ مقدمہ بھی داخل دفتر کر دیا گیا۔
حالانکہ جرم اس میں ثابت تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ نیک محمد کوسو والا جو میٹر سوکن تھانے کا، اس میں بھی جرم ثابت تھا، لیکن اسے بھی انکوائری کے بینٹ چڑھا کر جو ہے انہیں بے گناہ ثابت کر دیا گیا، اور اب انہیں دوبارہ جو ہے پہلے سکھن تھانے کا ایس ایچ او اور اب جو ہے وہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ میں اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ عمران یعقوب منہاس کو مشورہ دوں گا کہ یہ چند ایس ایچ او ایسے ہیں جو کہ سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے بھی چیلنج تھے اور ان کی ریٹ کے لیے بھی چیلنج ثابت ہوں گے، جن میں سے ایک تو نیو کراچی ڈسٹرکٹ ایریا تھانے کا ایس ایچ او جو ہے یونس خٹک ہے، کلاکوٹ تھانے کا ایس ایچ او آصف منور ہے، اور خود لیاقت آباد ماڈل پولیس اسٹیشن کے جو ایس ایچ او ہیں رضوان پٹیل کے علاوہ جو ہے خود فیروز آباد تھانے کے ایس ایچ او اورنگزیب خٹک اور نصیر تنولی جو ہے وہ بوڈ بیسن تھانے کے ایس ایچ او، یہ تمام کے تمام جو ہے موجودہ جو پولیس چیف ہے ان کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کو تبدیل کرنا، ان کو ادھر سے ادھر کرنا یا ان کے خلاف کارروائی کرنا جو ہے موجودہ جو کراچی پولیس چیف ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ ان کا پہلا ٹیسٹ کیس جو ہے وہ خود نیک محمد کوسو کی اس وقت جو ہے شاہ لطیف پولیس اسٹیشن میں ایز اے ایس ایچ او کی پوسٹنگ ہے، جن پر اتنے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے تھے انکوائری میں۔ اور اس جب ان کو بحال کیا گیا تھا ایڈیشنل آئی جی کراچی نے غلام نبی محمد نے، تو اس وقت جو ہے خود انہیں ڈسمس کرنے والے ایک اصول پرست ایماندار جو ڈی آئی جی ایسٹ تھے عامر فاروقی نے اس پر احتجاج بھی کیا تھا، اس پر شور بھی مچایا تھا کہ آپ نے کس قسم کے کس کماش کے پولیس افسر کو آپ نے بحال کر دیا جس پر جرم ثابت تھا۔ انہیں تو نہ صرف ڈسمس بلکہ ان کے خلاف تو مقدمات بھی درج ہونے چاہیے تھا، آپ نے انہیں باعزت طور پر بری کر دیا، انہیں ڈسمس کر دیا، انہیں آپ دوبارہ ایس ایچ او شپ سے نواز رہے ہیں۔ یہ بڑی زیادتی ہے اس پولیس فورس کے ساتھ، لیکن اس پر جو ہے غلام نبی محمد نے ایک پراسرار اور معنی خیز قسم کی جو ہے خاموشی اختیار کر لی تھی اور کہا تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا اس سارے بارے میں، حالانکہ سب کچھ ان کے علم میں تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ناظرین صاحب کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین کس طریقے سے جو ہے وہ پرچون کی دکان کے بطن سے جو ہے 5 نہیں بلکہ 7 پیٹرول پمپ نکلے، ایک ڈیفینس کا بنگلہ نکلا، اور اس کے علاوہ بدین میں جو ہے وہ فارم ہاؤسز اور فش فارم اور دوسرے جو ہے یو کے کی پراپرٹیاں نکلی۔ یہ ایک معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دراصل پولیس فورس یا پولیس والا وردی پہن کر اور اختیارات کے ساتھ کوئی بھی کاروبار شروع کرے اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ پولیس والا جو ہے اگر مٹی بھی اپنے ہاتھ میں لے لے تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور اس اسکینڈل میں ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے پرچون کی دکان سے اتنا اربوں روپوں کا کاروبار پھیل گیا۔ اب کہتے ہیں نا کہ شک کا فائدہ جو ہے وہ ہر فورم میں جو ہے قصوروار کو، گناہگار کو اور ملزموں کو دیا جاتا ہے۔ تو میں بھی اس اسکینڈل میں جو ہے جو شخصیت جو اعلیٰ پولیس افسر اس میں ملوث ہے، میں بھی انہیں شک کا فائدہ دیتے ہوئے ان کا نام جو ہے اس سارے اسکینڈل میں مینشن نہیں کروں گا، لیکن اشارے کنائیوں میں اس کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ بقول شاعر کے کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ جس پولیس افسر کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے پرچون کی ایک معمولی دکان سے شروع ہونے والا سفر جو ہے وہ ارب اور کھرب پتی تک پہنچا ہے، وہ پولیس افسر جو ہے گریڈ 21 کے ہیں اور انہیں جو ہے کراچی پولیس کے ایڈیشنل آئی جی رہنے کا بھی شرف حاصل رہا ہے، اور اسی پوسٹنگ کے دوران جو ہے انہوں نے جو ہے ڈی ایچ اے فیس 8 میں جو ہے وہ ایک بنگلہ جو ہے 666 گز پر جو محیط ہے وہ اس وقت وہ تعمیر کر رہے ہیں۔ وہ اس پوسٹنگ کی جو ہے وہ ایک صرف مثال یا ایک نمونہ میں پیش کروں کہ اس پوسٹنگ میں تو خیر بہت کچھ انہوں نے کمایا ہوگا، لیکن یہ ایک بنگلہ جو ہے وہ اس وقت منظر عام پر آیا، جس کی بھی تعمیر جو ہے بہت تیزی کے ساتھ اس وقت فیس 8 میں اس وقت چل رہی ہے، اور ان کا ایک پی ایس او عمران چودھری
جو کہ ASI تھے اور انہیں جو ہے ان کو نوازتے ہوئے مذکورہ بڑے افسر نے جو ہے انہیں پراسیکیوشن میں براہ راست انسپکٹر بھرتی کروا دیا، اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے، اس لیے کہ وہ عمران جو ہے وہ ان کے تمام مالی مفادات کو دیکھ رہا ہے اور اس بنگلے کی تعمیر میں بھی بالواسطہ یا براہ راست طور پر انہی کا نام آ رہا ہے۔ اب اس طریقے سے جو ہے بدین میں ان کے ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کا جو ہے انکشاف ہوا ہے، جس میں سے کوئی 7,500 جو ہیں اس کے اندر بھینسیں ہیں۔ ایک بھینس کی مالیت اس وقت جو ہے 4 سے 5 لاکھ روپے بتائی جاتی۔ اس طریقے سے جو ہے کوئی 3,500 کے قریب گائے بھی جو ہے ان کے فارم ہاؤس میں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ہے ایک فشوں کا بھی ایک فارم ہے، مچھلیوں کا بھی ایک فارم ہے اسی بدین کے اندر۔ بدین میں سے ہی انہوں نے اپنی اس کیریئر کا، پولیس کیریئر کی شروعات کی تھی، جبکہ ان کے والد جو ہے وہاں پر جو ہے ان کی پرچون کی ایک دکان تھی، اور لوگ اس کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک پرچون کی دکان سے شروع ہونے والا یہ سفر جو ہے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے، کہ ڈیفینس کا ایک بنگلہ بھی ہے، اور خود UK میں بھی کچھ پراپرٹیاں ان کی منظر عام پر ہیں۔ ان کی جو بچے ہیں ابھی بھی وہاں پر UK میں زیر تعلیم ہیں، اور پیٹرول پمپ میں بتا چکا ہوں کہ 6 سے 7 پیٹرول پمپ ہیں، اور یہ سب کا سب جو ہے کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب جو ہے یہ اسی پرچون کی دکان کی بدولت ہی برکت اس میں ایسی ہو گئی پولیس کے اختیارات کی وجہ سے، یا پولیس میں ہونے کے ناطے کہ وہ دن دگنی اور رات چگنی جو ہے وہ پرچون کی دکان سے ترقی ہوتی گئی، اور یہ پراپرٹیاں اسی پرچون کی دکان سے حاصل ہونے والی آمدنی کے بعد خریدی گئی ہیں۔ یہی کہنا ہے ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ تمام اہم معلومات جو ہے اس چینل کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ پچھلے دنوں میں نے پروگرام میں ذکر کیا تھا رسالپور پولیس اسٹیشن، یعنی کہ نوشہرہ ڈسٹرکٹ ہے خیبر پختونخوا کا۔ وہاں کس طریقے سے جو ہے وہ ایک منشیات کا اڈہ چل رہا ہے۔ سیف اللہ جو وہاں کے SHO بتائے جاتے ہیں، جن کی پوسٹنگ جو ہے وہ اس وقت کے جو DPO تھے انہوں نے کی تھی، اس کی پوسٹنگ نجم الحسن نے۔ سیف اللہ کو SHO رسالپور لگا دیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے وہ فیاض اور فیاضہ کا منشیات کا بہت بڑا اڈہ چلتا ہے، کہ جہاں پر خود پولیس والے اپنا ضبط شدہ منشیات بھی ان پر فروغ کرتے ہیں۔ علاقے کے جو عمائدین ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہیں، اس اڈے سے بند کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن بند نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ پولیس کے چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے افسران بھی جو ہے وہاں سے ان کو مال غنیمت یعنی رشوت آ رہا ہے، اس وجہ سے وہ اڈے چل رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا، ہمارے نمائندے جو قیامت گل کی اطلاع یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو IG ہیں ڈاکٹر سنور عباسی نے اس سارے معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات شروع کروا دی کہ معاملہ کیا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ وہاں جو ڈاکٹر محمد اقبال جو ہے وہ اس وقت جو ہے DPO نیشورہ فیروز ہیں۔ ان کی اپنی بھی شہرت جب وہ پنجاب میں تھے کچھ اچھی نہیں بتائی جاتی ہے، میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود پنجاب پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کہنا ہے کہ جب لاہور میں ان کی پوسٹنگ تھی تو اس وقت ان کے ساتھ جو ان کی PSO کی ایک سب انسپکٹر اسحاق تھے، وہ انتہائی کرپٹ پولیس افسر بتائے جاتے ہیں، پیسے کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اور اب وہ جو DPO ہیں ڈاکٹر اقبال اس وقت جو ہے نوشہرہ کے DPO، اور اسی ڈاکٹر اقبال نے رسالپور تھانے کے جو سابقہ SHO تھے انسپکٹر عالمگیر کو وہاں سے نکلوانے کے لیے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ DIG مردان جو تھے وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے یاسین فاروق جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ وہاں کروانے کے لیے سوچ رہے تھے۔ جب یہ اطلاع کسی طریقے سے جو ہے سیف اللہ SHO رسالپور کو ملتی ہے تو وہ اپنے DPO کی خدمت کر کے خود علاقے کے مبینہ طور پر منشیات فروشنے سے 8-10 لاکھ روپے کا چندہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے خود SHO لگنے کے جو امیدوار ہیں انسپکٹر عالمگیر، ان کا جو ہے یہاں سے پتہ کاٹ کر انہیں مومن ایجنسی یعنی کھڈے لائن دوسرے معنوں میں جو ہے وہ کالا پانی بھجوا دیتے ہیں تاکہ وہاں جائے اور یہاں پر نہ رہے بانس، نہ رہے بانسری، اور نہ وہ SHO لگ سکے۔ تو اب اس سارے معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات جو ہے خود
آئی جی خیبر پختونخوا کرا رہے ہیں کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا، اور یہ جو منشیات کاٹ اور دوسرے جو 3-4 جوئے اور سٹے کیڑے چل رہے ہیں وہ کس کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اور اس میں خود جو ہے ڈی پی او کا اپنا کتنا بڑا کردار ہے۔ ناظرین، اس طریقے سے میں نے پروگرام میں ذکر کیا تھا ایک اے ایس آئی غفور کا۔ غفور ایک ایسا اے ایس آئی ہے جسے اگر گاڈ فادر کہا جائے ڈسٹرکٹ نوشیرہ یا پھر مردان ریجن کا تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا اے ایس آئی ہے کہ جس نے کوئی کورس نہیں کیا، یعنی نہ A1 نہ B1 نہ کوئی اور یہ کورس انہوں نے کیا ہے، یہ براہ راست جا کے یہ اے ایس آئی بن جاتے ہیں، اور اس کو اے ایس آئی بنانے کا جو صحرا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈی آئی جی تھے اختر علی شاہ، انہوں نے جو ہے وہ بغیر کسی کورس کے مبینہ طور پر رشوت لے کر جو ہے انہیں پرموٹ کر کے اے ایس آئی بنا دیا تھا، اور اس وقت جو ہے یہ میس مینیجر جو ہے حیثیت سے جو ہے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں مردان پولیس ہیڈ کوارٹر میں۔ کہتے ہیں کہ گل افضل آفریدی جو ہیں ایک ڈی پی او مردان تھے، یہ 2012-13 میں انہوں نے جو ہے ایک انکوائری کر کے جو ہے وہ پہلے ان کو کیا نام ہے معطل کر کے ڈسمس بھی کر دیا تھا، ریورٹ بھی کر دیا تھا، بعد ازاں انہوں نے اثر رسوخ استعمال کر کے اپنے آپ کو بحال کر دیا۔ ان کی ایک اور بہت بڑی کرپشن پکڑی گئی تھی، کرپشن کے بعد جو ہے وہ انہیں ڈسمس کر رہے تھے، اس کرپشن پر 1 کروڑ روپے کی انہوں نے کرپشن کی تھی، جس کے بعد جو ہے کہتے ہیں جرگہ ہوا، سب کچھ ہوا، ان پر دباؤ ڈالا گیا بھی کہ ان کو آپ ڈسمس نہ کریں اور یہ رقم واپس کر دیں، جو انہوں نے غبن کی تو رقم انہوں نے واپس کر دی، لیکن ان کو ڈسمس نہیں کیا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ اختر علی شاہ نے جو ہے انہیں پرموٹ کر دیا تھا، ہیڈ کانسٹیبل سے ایسا ہی بنے تھے، اور اب اس وقت جو ہے یہ مردان پولیس ہیڈ کوارٹر میں جو ہے یہ میس مینیجر کی حیثیت سے اپنے کام اس وقت کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر جو ہے گلشید خان بھی، دونوں کی جو ہے اس وقت ملی بھگت بتائی جاتی ہے۔ ان پر جو ہے خود پولیس ہیڈ کوارٹر مردان کی پولیس اہلکاروں نے، سپاہیوں نے الزامات لگائے کہ یہ پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، میس کٹنگ کے نام پر بہت بڑی رقم لیتے ہیں، لیکن میس میں جو کھلایا جاتا ہے وہ نہ کھانے کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں پتہ نہیں کہ وہ ڈی آئی جی مردان جو ہے وہ ان کے علم میں یہ ساری بات ہے یا نہیں ہے کہ کس طریقے سے جو ہے خود جو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر مردان ہے گلشید خان، ان کی سرپرستی میں جو ہے وہ وردی گودام ہے، ریجمنٹل شاپ ہے، ایم ٹی او شاپ ہے، سٹاف ہے، اور ٹریفک اور ڈرائیونگ لائسنس برانچ سب جگہ سے جو ہے مبینہ طور پر جو ہے منتلی چلی جا رہی، اور بے ضابطگیاں وہاں پر بڑے پیمانے پر اس وقت چل رہی ہے۔ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خود جو وہاں کے جو ایماندار اور اصول پرست ڈی آئی جی ہیں یاسین فاروق، انہوں نے کیوں خاموشی اس پر اختیار کی ہوئی ہے۔ نہیں چلتے ہیں اس سے قبل کہ میں اگلی خبر کی جانب بڑھوں، ایک پیغام، ایک میسج جو کچھ غزہ میں اور جو کچھ جو ہے مسجد اقصیٰ میں ہوا، اور اس کی ری ایکشن میں، اس کے رد عمل میں حماس کی جانب سے جو تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں، اس حملوں نے جو ہے جہاں عالم اسلام کے دل جیت لیے ہیں، وہیں پر کفار میں جو ہے وہ ایک ان حملوں کے نتیجے میں جو ہے ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی ہے، اور وہاں جو مخالفین ہیں ان کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ جو وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس وقت بڑی خطرناک اور خوفناک اطلاعات ہیں کہ بہت بڑا جانی نقصان مخالفین کا ہوا ہے، ان کے ہسپتال زخمیوں سے اور مرے ہوئے لوگوں سے بھر چکے ہیں، لیکن گنتی بھی ہو چکی ہے، لیکن تعداد سامنے نہیں آ رہی ہے۔ مغربی میڈیا نے پراسرار طور پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، بس حماس کو جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم کی حیثیت سے بدنام کیا جا رہا ہے کہ حماس جو ہے بین الاقوامی قانون کی مکمل طور پر خلاف ورزی کرا رہا ہے، لیکن دوسری جانب سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا، اور اب جو ہے امریکہ جو ہے وہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، ڈپلومیٹک انداز سے سفارتی محاذ پر جو ہے اس تمام حملوں کو جو ہے اس وقت کیش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور الزام جو ہے وہ اس حماس کا جو ہے کہ حماس جو بھی کچھ کر رہا ہے اس کا جو ہے ملبہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے خود ترکی، ایران اور پاکستان پر گرانے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ ایک چارج شیٹ بننے کی جو ہے وہ اطلاع اس وقت آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے ان تینوں ممالک کے خلاف
چارج شیٹ کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے اقوام متحدہ کا جو فورم ہے اس کو بھی استعمال کرنے کے لیے سوچ و بچار کا سلسلہ جاری، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تمام جو چنگاری اس وقت پھینکی گئی ہے یا جلائی گئی ہے مسجد اقصیٰ میں، اس کا بنیادی مقصد جو ہے 2023 میں جو ترکی آزاد ہونے جا رہا ہے ایک بہت بڑے معاہدے سے، اس کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے آزادی سے پہلے ہی ایسی فضا قائم کر دیا کہ جس میں جو ہے خود ترکی اور ایران پر جو ہے مختلف ممالک کی افواج کا جو ہے وہ حملہ کرنے کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ اس کے لیے تمام تر جو ہے وہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کا نقصان جو ہے بالواسطہ یا براہ راست طور پر خود پاکستان کو بھی پہنچنے کا امکان ہے، اندیشہ ہے، جس کی ابتدا جو ہے سب سے پہلے جو ہے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے سے کی جا رہی، یہ اطلاع ہے۔ اب اس میں جو اب آئندہ جو 2-3 ہفتے ہیں یہ بہت زیادہ اہم بتائے جاتے ہیں۔ یہ کہنا ہے مغربی تجزیہ نگاروں کا کہ یہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے اس حماس کے تابڑ توڑ حملوں کو لے کر، جس سے جو ہے وہ کفار جو ہے ان کی جو ہے میں ذکر میں نہیں کر سکتا ہوں کہ وہاں پر کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، یعنی اس ملک کی تاریخ میں اس سے بڑی تباہی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی جو کہ اس موجودہ حملوں کے نتیجے میں وہاں پر تباہی ہوئی ہے، اور اس کا کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کو جس طریقے سے عراق کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جس طریقے سے افغانستان کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا گیا تھا، اسی طریقے سے اب وہ پلیٹ فارم جو ہے خود ترکی کے لیے اور پاکستان اور ایران کے لیے استعمال کرنے کے لیے بھی رائے ہموار کرنے پر جو ہے وہ غور و خوض جو ہے اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین سے قبل کہ میں اجازت چاہوں ایک اور خبر چلتے ہیں بلوچستان کی۔ بلوچستان پولیس سے یہ اطلاع ملی ہے کہ بلوچستان کانسٹیبلری کی جو ہے ایک بدر لائن ہے، بدر لائن جو ہے وہاں پر 1700 سے زائد پولیس اہلکاروں کی وہاں پر نفری ہے، جس میں سے کہا جاتا ہے کہ 140 سے زائد پولیس والوں کو جو ہے وہ ویزے پہ چھوڑا گیا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بلوچستان کانسٹیبلری کے سابقہ کمانڈنٹ تھے اپنا نعیم بروکا، ان کے زمانے سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور ابھی اس وقت بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ وہاں پر جو ایز اے کمانڈنٹ کے جو ایس پی ہیں آصف غلزئی اور ان کے جو سب انسپکٹر ہیں لائن افسر حبیب الرحمان جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کو جو ہے ویزے پر چھوڑ رہے ہیں، اور منتھلی جو ہے ان کے 15 سے 20 لاکھ روپے مبینہ طور پر جو ہے بدر لائن سے وہ وصول کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کے جو نئے بلوچستان کانسٹیبلری کے جو کمانڈنٹ ہے ان کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں، لیکن ذوالفقار احمد جو اس وقت جو کمانڈنٹ ہیں بلوچستان کانسٹیبلری کے، ان کے چین آف کمان میں جو ہے یہ اس وقت کرپشن کا یہ بہت بڑا کاروبار جو ہے یہ بدر لائن میں چل رہا ہے، جہاں پر کہتے ہیں کہ 140 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو جو ہے ویزے پر چھوڑا گیا، یعنی کہ آدھی تنخواہ جو ہے یہ جو لائن افسر ہیں یہ اور ان کے ایس پی لیتے ہیں، اور آدھی تنخواہ ان کو دیتے ہیں، جس کے عوض جو ہے وہ ڈیوٹیاں نہیں کرتے۔ لیکن جو دوسرے پولیس اہلکار جو ہیں وہ اگر جاتے ہیں چھٹیوں کے لیے کہ ان کو چھٹی دی جائے کوئی بیماری کے وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے، تو وہ جو ایس پی ہیں اور ان کے جو لائن افسر ہیں وہ ان کو بہت بری طریقے سے جاڑ دیتے ہیں، انہیں ایک طریقے سے ان کی حد تک کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ویزے پر جانا ہے تو جاؤ، چھٹی وٹی یہاں پر نہیں مل سکتی، آپ کو ویزے پر جانا ہے تو آپ رابطہ کریں، آپ کو چھٹی نہیں ملتی، بلکہ کو مغالطات یا بہت ہی بری رویے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ ان پولیس اہلکاروں نے جو ہے وہ شکایت کی ہے کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ان کا ازالہ جو ہے کون کرے گا؟ آیا آئی جی بلوچستان جو ہے رائے طائر کریں گے، یا پھر جو ہے ان کے جو کمانڈنٹ ہے ذوالفقار احمد وہ ان کا ازالہ کریں گے؟ اس لیے کہ یہ گورکھ دھندا جو ہے یہ سابقہ کمانڈنٹ جو ہے نعیم بروکا کے زمانے سے چل رہا تھا، اور اب تک یہ سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے۔ ناظرین میں بتاتے چلوں کہ اگر بلوچستان پولیس والوں کو یا پھر خیبر پختونخوا پولیس والوں کو یا کراچی یا پھر پنجاب کے جنہیں کوئی شکایت ہو اپنے محکمے یا اپنے افسروں کی جانب سے، وہ رابطہ کر سکتے ہیں چینل سے۔ میرا نمبر جو ہے واٹس اپ نمبر 4168573283
4168573283 اور میرا جو ای میل ایڈریس ہے وہ ہے hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com. آپ اس پر اپنے پیغامات، اپنی خبریں بھیج سکتے ہیں. آپ کا نام جو ہے صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور آپ کی خبر جو ہے وہ نشر کر دی جائے گی تاکہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکے. اس چینل کو بنانے کا، اس چینل کو نشر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دکھی انسانیت کی، چاہے ان کا تعلق پولیس سے ہو یا معاشرے کے کسی بھی طبقے سے ہو، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، چینل سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کی آواز کو اپنی آواز بنا کر جو ہے ہم حکام تک پہنچانے میں خوشی محسوس میں کروں گا. اگر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں اور میری ٹیم جو ہے، جو میری پشپا ٹیم کام کرے گی، وہ انہی کاموں کے لیے جو ہے ہم یہ چینل چلا رہے ہیں. آپ رابطہ کریں. میں پہلے بتا چکا کہ میرا نمبر جو ہے 4168573283 اور میرا جو ای میل ایڈریس ہے hdawami70@gmail.com. اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.